बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल ज़ेर बहस आई। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सूबों को हिदायत जारी की कि वो अपने सूबाई मालियाती कमीशन तश्कील दें ताकि जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं सूबे में उनको बराबर लाया जा सके तरक्की याफ्ता इलाकों के साथ, और जो माली वसाइल हैं उनकी मुनसिफाना तकसीम को मुमकिन बनाया जा सके। साथ में वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़म का भी इज़हार किया कि सेनेट में इंतखाबात के हवाले से ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए ताकि जो इसके इंतखाब के हवाले से शकूक व शुबहात जन्म ले लेते हैं या उंगलियां उठाई जाती हैं शफाफियत के हवाले से, ये जो मामला है इसको ख़त्म किया जाए। वफाकी काबीना के इजलास की तफसीलात शेयर करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात सेनेटर शिबली फराज साहब ने बताया कि अब तक काबीना के कुल 93 इजलास हो चुके हैं जिसमें 1759 फैसले किए गए। इनमें से 1589 यानी 90.3% फैसलों पर अमल दरामद हो चुका है, 46 फैसलों पर काम जारी है, जबकि 28 फैसले ताखीर का शिकार हैं। सेनेटर शिबली फराज साहब से अपोजिशन की जानिब से तनकीद के हवाले से जब सवाल किया गया तो उनका जवाब देना था कि अपोजिशन दानिस्ता तौर पे मुल्क में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल कायम करना चाहती है और ना ही उनके पास कोई बयानिया है और ना ही मुतबादिल प्लान ऑफ एक्शन। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि वफाकी काबीना के इजलास के अलावा चूंकि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी जारी है तो वहां पर भी बहुत से मामला जो सुलगते हुए मामला है वो भी जेर बहस आते हैं। कौमी असम्बली में आज कराची जो कि अरूसुल बिलाद कहलाया जाता था, रोशनियों का शहर, वहां पर तवील दौरानिया की लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक की जो कारकर्दगी है उस पर संजीदा सवालात उठाए गए, क्रिटिसिज्म किया गया। और आज हमने देखा कि जो हुकूमत की हलीफ जमात है एमकेएम पाकिस्तान, उनकी अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना भी दिया। फिर बाद वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, वफाकी वजीर फॉर पावर उमर अयूब साहब की वहां जाने के बाद धरना खत्म कर दिया गया। इस हवाले से भी जरूर हम गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या माजरा है, इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए कि के इलेक्ट्रिक जो एक निजी कंपनी है वो क्यों कर कराची के शहरियों को बिला तातुल बिजली फराहम करने में कामयाब नहीं हो पा रही, जिम्मेदारी किस पे आयद होती है और तदारुक कैसे मुमकिन है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। अपने पहले सेगमेंट में दो मुमताज शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। सबसे पहले हमारे साथ डीएसएनजी लिंक पर मौजूद है फिरदौस शमीम नकवी साहब, लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाया रहनुमा है और जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू भी करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। जबकि सेनेटर आजिज धामरा साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है और आप भी बड़े जबरदस्त अंदाज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर पेश करते हैं। सेनेटर आजिज धामरा साहब को भी वेलकम करेंगे। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं फिरदौस शमीम साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। पहले तो जरा हमारे पीटीवी के व्यूअर्स को बताइएगा कि ये जो सूबाई मालियाती कमीशन है ये कितना क्रिटिकल है सूबे में तरक्की के लिए माली वसाइल की यकसा तकसीम के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हिदायत दी है कि अब इसको कायम किया जाए। और साथ में ये भी हमें बताया गया कि जहां पीटीआई की हुकूमत है यानी पंजाब में, बलोचिस्तान में, वहां पर और बलूचिस्तान में आप कोलिशन में है, वहां पर वजीर मनसूबबंदी इस प्रोसेस को ओवरसी करेंगे। जरा मैं जानना चाहूंगा कि इससे क्या फर्क पैदा हो जाएगा। एनएफसी का तो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से क्या मुराद है और इसकी क्या अफादियत है? जिस तरह एनएफसी अवार्ड है जी, इसी तरह सूबों को भी जो उनको रकूम मिलती हैं उसका अपने मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम करना चाहिए जी। और उसके लिए ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाया गया था और सिंध के अंदर आखिरी अवार्ड जो हुआ था वो सन 2007 में हुआ था। अच्छा, इसके लिए भी जिस तरह एनएफसी के अवार्ड के क्राइटेरियाज हैं, इसमें भी 5 क्राइटेरिया हैं जिसके अंदर आबादी सबसे बड़ा वेटेज रखती है, फिर बैकवर्डनेस रखती है, फिर रेवेन्यू कलेक्शन रखती है। तो इस तरीके से 5 क्राइटेरिया उन्होंने डाले हुए हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला होता है कि किस डिस्ट्रिक्ट को कितने पैसे मिलने चाहिए। और 2007 से ये काम सिंध में नहीं हुआ। ठीक है। केपी में जी फाइनेंस कमीशन अवार्ड चल रहा था। अच्छा, पंजाब में भी पिछले 7 साल से नहीं है। तो ये मसला जो है वो अपनी जगह बदस्तूर जारी है और मैं समझता हूँ कि यह निहायत ही ज़रूरी है, इससे कि शहर कराची को, जिसके अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
ان کو خاص طور پہ اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ سندھ کی 90% پلس ریونیو کراچی میں جمع ہوتی ہے. سب سے بڑی آبادی کا پورے ملک میں شہر ہے، اور اس کی جو صورت حال ہے صفائی کی، ستھرائی کی، ٹرانسپورٹ کی، پانی کی، اسٹریٹ لائٹ کی، بسوں کی، بس ڈپوں کی، بس ٹرمینلز کی، وہ ناگفتہ بے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تنزلی کی طرف شہر جا رہا ہے، جبکہ یہ سب سے زیادہ پیسے جمع کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم دوبارہ لوٹ کے آئیں گے. عاجز دھامرا صاحب بتائیے گا، لاسٹ ایوارڈ 2007 میں ہوا تھا، فردوس شمیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کیا وجہ بنی کہ 2020 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایوارڈ کیوں نہیں ہو پایا، رکاوٹیں کیا ہیں؟ اور وزیر اعظم صاحب نے جو آج کہا ہے تو سندھ حکومت اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے؟ کیا منوان اس پہ کام کرنا چاہیے؟ اور یہ جو محرومیوں کی بات فردوس شمیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر بات ہے سندھ کے اور بھی علاقے پسماندہ ہیں، وہاں اگر یہ ایوارڈ ہو جائے تو بہتری آئے گی، خوشحالی آئے گی، کیوں کر نہیں ہو پایا اب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نور، اگر ہم یہ آئینی گفتگو کر رہے ہیں تو میرے خیال میں پراونشل جو فائنانس کمیشن ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے. وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ صرف صوبہ سندھ کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کی 4 فیڈریٹری یونٹ ہے جی، یہ ان سب کے لیے ہے. اور جہاں تک فردوس شمیم صاحب نے فرمایا کہ 2007 میں اگر سندھ میں ہوا ہے تو جناب عالی 2010 میں جو این ایس سی کا ایوارڈ آیا تھا وہ 2010 میں آیا تھا، اور 2015 میں 5 سال کے پیریڈ کے بعد وہ ختم ہو گیا. 2015 این ایس سی ہے جو نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کے کسی بھی صوبے کو نہیں مل رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ 2015 سے جو ایک ڈیو ہے این ایف سی، آپ ہمیں این ایف سی دیں، آپ پیسے نہ کاٹیں کسی بھی صوبے کے. جب ہم سندھ کے پیسے کاٹنے کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہم پنجاب کے پیسے کاٹنے کی بھی بات کرتے ہیں، گو کہ وہاں کی صوبائی حکومت اس پہ بات نہیں کرتی، مگر ایک قومی جماعت کے ناطے ہم بلوچستان کی بھی بات کرتے ہیں، کے پی کے کی بھی بات کرتے ہیں، سندھ اور پنجاب کی بھی بات کرتے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ جب صوبوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ایوارڈ این ایس سی جو ہے وہ کب ملے گا اور اس میں کٹوتی آپ کتنی کر کے دیں گے، آپ جب اپنی ریسپانسبلٹی این ایف سی کے حوالے سے پوری کریں گے تو اس کے بعد اس پہ پاتا ہے پھر صوبے اپنے حساب سے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ وائز. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جیسا کہ شمیم نقوی صاحب نے کہا. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، دیکھیں کراچی کی صفائی ستھرائی یہ پاکستان 3 ٹیئر گورنمنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی ریسپانسبلٹی ہے، صوبائی گورنمنٹ کی اپنی ایک آئینی حدود ہے اور اس کی ریسپانسبلٹی ہے، لوکل باڈیز کے حوالے سے اپنی ریسپانسبلٹی ہے. اچھا، چرچا آپ سنتے ہیں صرف کراچی کے حوالے سے صفائی ستھرائی، اور اس کا ملبہ جو تنقید کا گرتا ہے وہ صوبائی حکومت کے گرتا ہے. اسی پارٹی کی پھر حیدرآباد کے اندر بھی ایک میئرشپ ہے، وہاں سے آپ کو یہ آواز سنائی نہیں دیتی. تو یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ کراچی کی ریسپانسبلٹی جن اداروں کو لینی چاہیے لوکل پارٹیز کے حوالے سے. اب مثال کے طور پر جو کے ایم سی ہے اس کو اوزیٹی فنڈ جو ہے وہ ایز اٹ از صوبائی گورنمنٹ دیتی ہے، اس کے علاوہ 50 کروڑ روپے اس کو ایڈیشنل فنڈ کی مد میں دیا جاتا ہے. اب نالوں کی صفائی کے لیے جو فنڈ جو ہے وہ ریلیز ہو چکے ہیں. اور میں آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہری علاقوں کی یونین کمیٹیاں ہوں یا دیہی علاقوں کی یونین کونسل ہے، یو سی سے 5 لاکھ پر منتھ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو دیتی ہے. ایک یونین کمیٹی یا یونین کونسل اپنی جوریڈکشن کے اندر 5 لاکھ روپے میں وہ کام کرائے. دھامرا صاحب کہتا کہ معذرت وسیم اختر صاحب کیونکہ ایم کے پاکستان یہاں پر نہیں ہے تو وہ تو رونا روتے ہیں کہ ان کو فنڈز ہی نہیں ملتے. تو کیا یہ جو پروونشل فائنینشیل کمیشن ایوارڈ ہو جائے اس سے کراچی کے میئر کو فنڈز مل جائیں گے؟ میں نیشنل ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں جی، یہ ریکارڈ پہ رکھ دیجیے گا، کل انہیں پھر کال کیجیے گا، پھر آپ مجھے پھر فون پہ لیجیے گا. میں ثابت کروں گا کہ آپ کے اوزیٹی جو فنڈ ہیں اس کے علاوہ صوبائی گورنمنٹ آپ کو ایڈ دیتی ہے. حیدرآباد کو 3 کروڑ روپے اوزیٹی فنڈ کے علاوہ دیتی ہے. میں نے تو کہا کہ صوبے بھر کے اندر مثال کے طور پر اگر کورنگی ڈسٹرکٹ کراچی کو آپ لے لیں، اس میں سے ہمارا ایک ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک یونین کمیٹی کا چیئرمین بھی نہیں ہے. میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمارا نہیں ہے، مگر اس کورنگی ڈسٹرکٹ کے اندر جتنی بھی یونین کمیٹیز ہیں اس کو سالانہ 60 لاکھ روپے ان کو ملتے ہیں. اب پوچھا جائے جس طرح صوبے سے پوچھا جاتا ہے کہ این ایف سی کے پیسے آپ نے کہاں لگائے، اس طرح پوچھا جائے کہ جب پراونشل فائنانس کمیشن نہیں بھی بنا تو ان لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو پیسے مل رہے ہیں وہ کہاں؟ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پروونشل فائنانس کمیشن بننا چاہیے؟ اتحادی ہیں، کیونکہ وہ اتحادی ہیں.
میں اگین کہتا ہوں کہ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے ٹھیک ہے کہ چاروں صوبوں کو پروونشل فائنینشیل کمیشن بنانی چاہیے. یہ صرف ایک صوبے پہ لاگو ٹھیک نہیں ہے ہوتا. صحیح بات. میں یہ سر میرے ساتھ رہیے سر، میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں، آپ نے اہم نکات اٹھائیں. صوبے کس طرح ڈسٹریبیوشن کا پلان؟ ٹھیک ہے دامرا صاحب، میں دوبارہ لوٹ کے آپ کا کہوں گا. فردوس شمیم نقوی صاحب بتائیں، این ایف سی ایوارڈ وہ کہہ رہے ہیں اور سندھ کے پیسوں کی کٹوتی کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے تو سارے مل رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے اتحادی ایم کیو ایم پاکستان، ان سے بھی آپ جا کے سوال کریں، ایک لوکل ٹیئر گورنمنٹ ہے، ان سے کیوں نہیں سوال کیا جاتا فردوس صاحب؟ دیکھیے پہلی چیز یہ پاکستان کے عوام کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اچھا این ایف سی ایوارڈ کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے جب تک فریش این ایف سی ایوارڈ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا تو لاسٹ این ایف سی ایوارڈ ول کنٹینیو. این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ کسی رقم کا لحاظ سے نہیں ہے، ایک پرسنٹیج ہے کہ جو ٹیکس یہ جمع ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، اس میں 58.4% ٹیکس جو ہے وہ صوبوں کا حصہ ہے، باقی جو حصہ ہے وہ وفاق کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس 58.4% میں 27.7% حصہ صوبہ سندھ کا ہے. تو اس لحاظ سے ہر صوبے کو اس کا حصہ دیا گیا ہے. یہ جو فنڈز ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں یہ مہینے میں 2 دن جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ 17 تاریخ کو مہینے کی اور آخری دن مہینے کی جتنا ٹیکس اسٹیٹ بینک میں جمع ہوا ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے ہر صوبے کے شیئر اور وفاقی حکومت کے شیئر کے لحاظ سے. اب یہ شکایت تو ان کی جائز ہو سکتی ہے کہ وفاق نے کہا تھا کہ ہم 100 روپے جمع کریں گے اور انہوں نے 80 روپے جمع کیے اس لیے ان کی پرسنٹیج کم ہو گئی، لیکن کٹوتی نہیں ہوتی. پرسنٹیج وہی آتی ہے. آپ وفاق اگر ایک اگریسو ٹارگٹ لے کے چل رہی ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ 2010 کے اندر کتنے پیسے ملتے تھے اور آج 2020 میں 10 سال میں 4 گنا بڑھ گئی یہ رقم. جی. اور انہی نے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 5 گنا بڑھا دیا ہے اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ختم کر دیا ہے. اور جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں بلدیاتی نظام، اگر یہ والا بلدیاتی نظام جو سندھ کے اندر ہے یہ آپ کہیں اور پورے پاکستان میں دکھا دیں جہاں صفائی ستھرائی یعنی سینیٹیشن کا کام کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی ہے، وہ پورے صوبے کی صفائی. ہم تو کراچی جو عروس البلاد ہے، جو کیپٹل سٹی آف سندھ ہے، جو کمرشل ہب آف پاکستان ہے، جب اس کو صاف نہیں رکھا جا سکتا تو باقی شہر کون سے صاف ہیں جو ان کے لیڈر کا شہر ہے، نہ جس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہر ہے، بی بی رانی شہید رانی کا شہر ہے لڑکانہ، اس کے حالات جا کے دیکھ لیجئے. سندھ کے کسی شہر کو کسی اور جگہ کے شہر سے کمپیئر کیجئے، اپنی اپنی ٹیمیں بھیجیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا پرفارمنس ہے سندھ گورنمنٹ کی. یہ وہ صوبائی حکومت ہے جس کو اپنی نسلوں کی، مستقبل کی نسلوں کی فکر نہیں ہے. واحد صوبہ پاکستان میں جسے شرح خواندگی کم ہوئی، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پورے صوبے کی بنائی ہوئی ہے، تو اب بلڈنگیں دے دناتن لا قانونیت کے لحاظ سے بنے جا رہی ہیں، اللیگل بلڈنگیں گرتی بھی جا رہی ہیں، اللیگل بلڈنگ بھی بنتی جا رہی ہیں. بھائی یا تو آپ نے جو سسٹم بنایا تھا وہ کامیاب ہوا ہوتا. ٹھیک. 2013 کے قانون کے تحت آپ نے جو قانون بنایا ہے اس کی ڈیلیوری تو دکھائیے نا کہ یہ امپروومنٹ ہو گئی ہے. جی عاجز دامرا صاحب دیکھیں سڑکیں کتنی اچھی ہو گئی، اسٹریٹ لائٹ ساری جلتی ہیں، کسی آدمی کو کھمبے سے جو ہے کرنٹ نہیں لگتا. یہ واحد شہر ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جس میں کیبل کی تاریں جو ہیں کھمبوں پہ چلتی ہیں. اسلام آباد میں ایک تار آپ کو کھمبے پہ نہیں نظر آتی، لاہور میں نظر نہیں آتی. یہ کیوں کراچی شہر کے ساتھ اور سندھ کے شہروں میں یہ ہوتا ہے؟ جی عاجز دامرا صاحب، یہ اتنے دگرگو حالات ہیں جس کی منظر کشی کی ہے فردوس نقوی صاحب نے کہ جی ہماری کٹوتی ہوئی. ارے بھائی 2007 سے لے کے کبھی ہر سال آپ کی کٹوتی ہوئی تھی آئی ہے. جی عاجز صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. جی عاجز صاحب، تو آپ میں وہ سال گنانے شروع دیکھیں، پہلی بات تو فردوس شمیم صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فگر بتا رہے ہیں کٹوتی نہ کرنے والی بات، جی، اور یہ نیشنل ٹی وی ہے. ایک تو مجھے بڑا احترام ہے فردوس شمیم صاحب کے لیے، اتنے بڑے سینئر آدمی ہیں. دیکھیں انہوں نے کوئی جواب وہ نہیں دیا کہ لوکل باڈیز کے حوالے سے پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، صوبائی گورنمنٹ کی نااہلی کے لیے صوبائی گورنمنٹ استقبال ہے، اور فیڈرل کی نااہلی بھی اگر صوبے میں ہو اداروں کی، اس کی ذمہ دار بھی جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہے.
लाड़काना का मिसाल दिया। अभी सोशल मीडिया पे जो मियाँ वाली के हल्का है जिससे बार बार इंतखाबात होते हैं और 7 साल में एक सूबे में पीटीआई की हुकूमत है। क्या अच्छा होता कि फिरदौस शमीम साहब कहते हैं कि पीपुल्स पार्टी ने तो बड़ा जुल्म किया है अपने सूबे के अवाम के साथ कि प्रोविंशियल जो फाइनेंस कमीशन नहीं बनाई। केपीके के अंदर 7 साल से इन्हीं की हुकूमत है, 8 बजट पेश किए हैं इन्होंने। हमने जी जनाब ये एडॉप्ट कर दिए, हमने फाइनेंशियल कमीशन बना दिए, हम अपने पीटीआई के मंसूब के मुताबिक वहां काम कर रहे हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल देने चाहिए, यकतरफा तनकीद इस पाकिस्तान की अवाम ने बहुत सुनी है, अब ये तुरंत बिकेगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सूबाई गवर्नमेंट पैसे आपको शहरी इलाकों या के लेकिन कराची के हालात में बदलाव क्यों नहीं आ रहा धामरा साहब? अनवर साहब अगर मेरी बात, जी मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितने पैसे भी सूबाई गवर्नमेंट देती है आपकी कटौती के बावजूद, मैं अगेन लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कटौती के, अगर आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपने कहा था कि हमारी हुकूमत आएगी तो लोग लाइनों में खड़े हो जाएंगे। 5 SBR के चेयरमैन पीपुल्स पार्टी ने चेंज किए जब से आपकी हुकूमत आई है। टैक्स कलेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, उसमें वजीर आला सिंध की नाअहली या कोताही है। तो देखिए ये जो आपकी डोमेन में आता है ना आजिज भाई, जो आपकी डोमेन में मामलात आते हैं हम वो जेर बहस कर रहे हैं ना। मैं तो अनवर भाई मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस सूबे की आप कॉम्पिटेंसी पे सवाल करते हैं वो सूबा इस सारी कटौती के बावजूद अपने हॉस्पिटल चला रहे, फ्री ऑफ कास्ट चला रहे। एक उसके हॉस्पिटल का जवाब दे दें कि पाकिस्तान के 3 सूबों के अंदर ये हॉस्पिटल है जो फ्री ऑफ कास्ट, सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, जो फ्री ऑफ कास्ट इलाज करता है, जहां पर लिवर का ट्रांसप्लांट मुफ्त होता है। गंबट अस्पताल का कोई अल्टरनेट बता दें, पाकिस्तानी अवाम को अल्टरनेट बताते जाएं। अगर सिंध की 13 अगर NICVDs हैं और पर मंथ 1 करोड़ का खर्चा है उनका और फ्री ऑफ कास्ट इलाज है, तो जनाब KPK के अंदर 25 ऐसे यूनिट है, हम आपको मुबारकबाद देंगे। आप कहते हैं कि आपसे बेहतर जो है वो तस्वीर पेश करें। आप एग्जाम्पल दे दें गंबट अस्पताल का पाकिस्तान के किसी भी सूबे में। ये फिरदौस साहब, आजिज साहब 7 साल से हुकूमत है, मैं आपको सलाम करूंगा। जी ये आपने जो मुद्दा उठाया, कॉम्पिटिशन देखिए, ये कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते सिंध हुकूमत की। अच्छा, कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते नहीं है, बाकी गवर्नेंस के इशू पूरे पाकिस्तान के इशू है। लेकिन ये जो कराची में लोड शेडिंग का अजाब है आजिज साहब, ये जो कराची में पूरे पाकिस्तान में है, पूरे सूबे और पूरे पाकिस्तान में, मैं इसका जवाब दे दूं पहले, मैं इसका जवाब दे दूं। के अंडर काम करता है, उनकी कौन सी अच्छी सूरत है? मैं इनको जवाब दे देता हूँ इसका। जी आजिज साहब, ये जवाब सुन लीजिए। आप NICVD की बात की, गंबट हॉस्पिटल की बात की, जवाब देना चाह रहे हैं फिरदौस साहब। जी फिरदौस साहब, ऐसा अस्पताल बताएं, ये भी जवाब दीजिएगा, मुझे ये भी जवाब दें। आपके इलेक्ट्रिक का रोना ना रोए, आप बताएं कि हेस्को सेस्को क्या कर रहा है, आप बताएं कि पंजाब के अंदर लोड शेडिंग क्यों हो रही है, क्या वहां पर के इलेक्ट्रिक है? चले इसका जवाब ले लेते हैं। जी फिरदौस साहब। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक बिल्कुल मुख्तलिफ फिलॉसफी पे चल रही है। हमने हर शहरी को KP पंजाब जो सतह गुर्बत में आता है उसको, इस KP में 10 लाख रुपए की लिमिट है और पंजाब में इस वक्त 7.25 लाख की लिमिट है कि वो जिस हॉस्पिटल में जाए इस तक का इलाज करवा सकता है। तो एक तरीके से जो अफेक्टेड आदमी है उसको तो मुफ्ती इलाज हो रहा है ना, खर्चा तो हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। तो ये हमने तो वो एक डिजीज के लिए नहीं किया, कार्डियोवास्कुलर, सिर्फ कार्डियो की डिजीज, हमने तो हर डिजीज के लिए कर दिया कि जिस आदमी को जो बीमारी हो वो जिस स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट सेक्टर के चाहे पब्लिक सेक्टर के अस्पताल में चला जाए। बेनिफिशियरी कौन है? पब्लिक है। आप आज आप जाके सर्वे करा लीजिए कि जी आपको हार्ट का मुफ्त इलाज कराना है या ये स्कीम अच्छी लगती है, देख लीजिए कौन किसको फेवर में जाता है। तो ये जो करना कि जी वो हार्ट का हमने कर रहा है, उसकी भी जब ऑडिट होगी ना तो हम बताएंगे कि पर पेशेंट क्या कॉस्ट आ रही है इनकी और उसके अंदर कितने कितने घपले हुए हुए। वो तो अब जो चीज सिंध गवर्नमेंट की है उसमें घपला है जहां तक। और दूसरी बात ये कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमें KP की मिसाल बताएं कि हमसे बहुत बेहतर है सिंध हुकूमत से। जिक्र है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि KP के लोकल बॉडीज निजाम में लोकल बॉडीज की फंडिंग जिस लेवल पे थी वो पाकिस्तान के किसी और सूबे में नहीं थी जब तक लोकल बॉडी निजाम चल रहा था। यहां सबसे बड़ा जो इशू है टैक्स कलेक्शन में वो है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में
اور جو سروس ٹیکس ہے وہ کراچی میں جتنا جمع ہونا ہے وہ کراچی پہ خرچ ہونا چاہیے. یہ خرچ کرتے ہیں؟ بتا دیجئے. اس سے کہ وہ تو لوکل گورنمنٹ ٹیکس ہے, یہ کوئی پروونشل ٹیکس تو نہیں ہے, پراپرٹی ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے. اگر آپ ایک شہر کو صاف کرنے کے لیے جتنے, میں یہ نہیں کہتا کہ میئر وسیم اختر صاحب بڑے قابل میئر ہیں, بہت اچھے میئر ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں, نہ وہ ٹیکس ریز کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. وہ ایک سال اگر ان کو کم سے کم اتنا تو دے دیں کہ بھئی اگر وہ اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ٹیکس بڑھانا چاہیں تو ٹیکس بڑھا کے جمع کر لیں. اگر کوئی علاقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بہتر اسٹینڈرڈ آف لیونگ چاہیے, ڈی ایچ ایز ہیں, کینٹونمنٹ کے علاقے ہیں, کراچی کے باقی حصوں سے زیادہ بہتر صاف ہے. یہ مجھے بتائیے فردوس صاحب اور عاجز وہاں صاحب, سندھ گورنمنٹ نہیں گھس سکتی. جی آپ گورنمنٹ کے ایریاز ہے, آپ جا کے دیکھ لیجیے, ڈی ایچ اے دیکھ لیجیے, ڈی ایچ اے کا کریڈٹ سندھ گورنمنٹ لے. اچھا میں ایک سوال ہی کر رہا ہوں, سے چاہتا ہوں کاساس کا لے, ملک کے اندر کا حصوں کا لے, یہ کیوں صاف نظر آتے ہیں اور باقی شہر کیوں گندا نظر آتا ہے؟ جی میرا تو کوئی پانی نہیں جمع ہوتا. میری بات سن لیجیے گا جی, میں یہ آپ دونوں سے چاہتا ہوں کہ آپ دونوں چاہتے ہیں کہ سندھ اور کراچی کی جو کارکردگی وہ بہتر ہو, حالات بہتر ہو, لوگوں کو بجلی میسر آئے, بہتر سینیٹیشن کی فیسلٹیز ہو, تو آپ لوگ بہتر مل کر کیوں نہیں اس معاملے کو ریزالو کر لیتے؟ چاہے وہ کے الیکٹرک کا معاملہ ہے, چاہے وہ سندھ کے مختلف ٹیئرز کی گورننس کا معاملہ, مل کے کرنی ہوتی ہے, وہ دوسرے کے ساتھ کام نہیں کرتے. پہلے تو مجھے ایک اعتراض ہے جی آپ کے کہے ہوئے الفاظ پہ. دیکھیں کراچی اور سندھ کو دو الگ صوبے نہیں ہیں, نہیں دارالخلاف ہے پارٹ آف سندھ. جی مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری گلا جو ابھی فردوس شمیم صاحب نے سندھ حکومت کے لیے کی ہے, اچھا تھوڑی دیر کے لیے ان کو سائڈ میں رکھیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بڑا آئیڈیل نظام بلدیات کا دیا تھا اور بڑے پیسے دیے تھے. جی یہ ذرا پی ٹی وی کی کیمرہ گھمائیں کے پی کے اندر, وہاں سے آپ کی چیخیں جو ہیں, یہ بڑا المیہ ہے کہ سندھ کے اوپر آپ تنقید کریں تو وہ بریکنگ نیوز میں آ جاتی ہے, باقی کسی صوبے کے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی فردوس شمیم صاحب نے کہا کہ آپ این آئی سی وی ڈی کے فنڈ کی جب بات آئے گی تو بڑے بڑے اسکینڈل. جی جناب اعلیٰ, وہ اجمل وزیر جو تھے وہ سندھ گورنمنٹ چیف منسٹر کے جو ایڈوائزر تھے اور صوبائی حکومت مراد علی شاہ کے وہ ایڈوائزر ہیں, اور بڑے چرچے ہوئے ان کے, آپ کو ہٹانے پڑے. وہ تو ہٹا دیے گئے نا. بنائی تھی آپ نے کمیشن بنائی تھی چینی کی, جی اس کمیشن کو کتنا عرصہ ہو گیا, اور آپ بتائیں کہ اب چینی کا ریٹ کیا ہے؟ اگر ریٹ کم نہیں ہوا تو آپ کی بھیا تم سے تھک مار کر کے 17 لاکھ لوگوں کو کھانا نہیں پہنچایا جاتا, 8 لاکھ گندم تم نے چرا لی جو کہ تمہارے خود وزیر نے نیاب میں کیس بھیجا. آپ گندابوں کا کرایہ جس میں کوئی گندم نہیں رکھی ہوئی, جتنی گندم رکھی ہوئی اس سے زیادہ کرایہ دے رہا ہوں. آپ لوگ مل کر کیوں نہیں معاملات کو حل کرتے؟ میرا سوال یہ, دونوں معزز پارٹیوں کے ممبران مل کر کیوں نہیں تمام معاملات کو حل کرتے؟ ایک بات کہتا ہوں, جی ساری سندھ گورنمنٹ فیل ہے, چلو ساری فیل ہے. ایک وفاقی وزارت بتائیں جس میں بڑے ریفارمز آئے ہیں اور پاکستان کے لوگ ڈھول بجاتے ہیں صبح سے شام تک کہ یہ عمران خان کے انڈر وزارت نے بڑی آئیڈیل کر دی. میں بتاتا ہوں, وفاقی کابینہ کے اتنے اجلاس ہوئے اور 90% پہ عمل ہوا. کیا پاکستان کے سارے مسائل حل ہونے چاہیے تھے؟ نہیں, حل تو نہیں ہوئے, ظاہر بات ہے حل تو ہونے ہیں نا, ابھی تو نہیں حل ہوئے. میں تو آپ کو سوال سندھ سے کیوں ہے, یہ کے پی سے بھی ہونا چاہیے نا. بالکل ہونا چاہیے نا. آپ کو کون سا مسئلہ ہے؟ پلینٹری کہاں گئے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹڈی کھا گئی پلینٹری جو بھی تھے. ارے بابا ان کے پتے کھائے ہوں گے, ان کی لکڑی تو موجود ہونی چاہیے نا, وہ بھی ٹڈی کھا گئی. تھوڑے فردوس صاحب بتائیے گا, وہ کہتے ہیں ایک کام میں کوئی کارکردگی اپنی بتائیں آپ. کھڈے بھروا دے. میں ایک بتا دیتا ہوں, عاجز صاحب سن لیں جو کہہ رہے ہیں, میں کارکردگی کا سوال کیا ہے. جی جس کے اندر احساس کیا ہے, کامیابی آپ نے سوال پوچھا ہے, کفالت ہے, آپ کا ایک ایک کر کے بات کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ تو آئے نا سر. پروگرام اور کبھی ان نہیں کی آیا. کارکردگی مائنس ون ہے جو عمران خان کرے ہوئے ان کی پارٹی کے لوگوں سے. جی چلے آپ سن لیجیے. دوسرا, جتنی اچھی سول ڈیفنس ریلیشن شپ اس دور میں کبھی نہیں ہوئی. جو پاکستان کو ٹورزم انڈسٹری میں پاکستان کو عوام کو کیا فائدہ ہوا, عوام کتنی خوشحال ہو گئی, لحاظ سے ماضی میں کیوں نہیں ہو سکا. اب عوام 7 سال کے بعد عاجز بھائی فردوس بھائی ایک ایک کر کے بولیں گے تو آپ لوگ کا موقف لوگ سمجھ سکیں گے. ہو گئے تو منسٹری آف واٹر کی اس سے زیادہ بہتر پرفارمنس کسی اور منسٹری کی دکھا دیجئے
کہ کسی اور منسٹری نے 2 سال کے اندر 2 بڑے ڈیم بنانے شروع کر دیے ہوں یہ لوگ پروگرام پاکستان دیکھ رہے ہیں آپ کا. میں آپ کو اور کیا کیا گنانا چاہوں. آپ یہ دیکھیں پاکستان کی ڈیفنس منسٹری نے جس قسم سے کام کر رہی ہے کہ جو ہندوستان کو جواب دیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ پیاسی بھاٹا ڈیم اور مومن ڈیم جو ہے ان کی تعمیر شروع ہو گئی ہے. یہ کہہ رہے تھے، آپ نے سنی نہیں شاید بات. کیا آپ دونوں معزز ممبران سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ دونوں اپنے سیاسی اختلافات کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ کے سندھ اور وفاق کی بہتری کے لیے مل کے کام کر سکتے ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم بات سندھ کی نہیں کرتے، ہم تو پنجاب کے مظلوم عوام کی بھی بات کرتے ہیں. میں نے وفاق کی بھی بات کی ہے سر، پنجاب کی بھی کی ہے. میڈیا نہیں کور کرتا. ارے آپ کا پنجاب سے تعلق کیا ہے؟ آپ ہیں کہاں پنجاب میں؟ میں تو ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی بات آپ کو پنجاب کے لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا، نکال باہر کر دیا. آپ سندھ کی بات کریں، باقی آپ کہیں نہیں ہیں. آپ یہ فردوس صاحب اس کا مختصر جواب دیجیے، اور دونوں سے پلیز یہ سوال ہے کہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کے الیکٹرک کے معاملات کو سدھارنے کے لیے آپ لوگ ایک صفحے پر آئیں گے؟ جواب دیجیے گا. بات کریں نا انوار صاحب، پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے ظالمانہ. سر پاکستان کی بھی یہ جواب دیں. یہ پی ٹی وی پہ بیٹھ کے سندھ کے عوام کو جواب نہیں دیں. جی رقبی پنجاب صاحب کو بھی دیں، کے پی کے سر آپ سے سوال ہوگا نا، حکمران بھی ہے نا سندھ میں، حکمران بھی ہے. جی رقبی صاحب بتائیے گا. ایک تو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کر رہے تھے، آج شبلی فراز صاحب نے بھی اس کی کلیئرٹی تو لائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کالا دھن سفید دھن، یہ کیا پیکیج ہے؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے گا، شفافیت کے حوالے سے سوال ہے. دیکھیے اصل میں عزیز امنا صاحب نے ایگریکلچرسٹ ہیں، کبھی آج تک ٹیکس تو دیا نہیں ہے، تو ان کو نہ ٹیکس دینے کی عادت ہے نہ ٹیکس کے بارے میں پتہ ہے. میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں اپنا اس ٹیکس. سے بہتر پیکیج نہیں ہے. ساری دنیا سرائے گی اور یہ بھی سرائیں گے. جس طرح ہماری اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو اب ساری دنیا سرا رہی ہے، اب یہ بھی سرائیں گے. ان کی سمجھ میں بات ذرا دیر سے آتی ہے، اس سے کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ بیچارہ ابھی اس نے زندگی میں کچھ کیا تو ہے نہیں. He is somebody born with a silver spoon in his mouth. آج تک 1 روپیہ اس نے محنت کر کے تو کمایا نہیں ہے. تو اس کو کیا پتا محنت کرنی کیا ہوتی ہے، پیسہ کمانا کیا ہوتا ہے، کاروبار کیا ہوتا ہے. وہ تو لکھی لکھائی تقریروں پہ چل رہا ہوتا ہے، جس کو کبھی شہری رحمان نے پکڑا دی تو کبھی رضا ربانی نے پکڑا دی. اب میں آپ سے کے الیکٹرک کی بات چاہتا ہوں. بتائیے گا. جی 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 جواب دے رہے. جی فردوس صاحب دیکھیں بات ساری ہے کہ جو گراؤنڈ کی حقیقت ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ کے الیکٹرک 3100 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کو فراہم ہو سکتی ہے اس وقت، نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ. ٹھیک ہے. اور کراچی شہر کی اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 3400-3500 میگا واٹ کے بیچ میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں وہ بھی کور کر دیتا ہوں. جب کے الیکٹرک کہتی ہے کہ جو وفاق تھی 2018 سے پہلے تک انہوں نے ان کو بجلی گھر لگانے کی اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ جہاں بجلی گھر لگانے کی اجازت نہیں دی، اس کے ساتھ ساتھ کراچی کو بجلی کی فراہمی کی بھی کوئی نظام نہیں لائے کے آئے. تو آج کراچی کو نیشنل گریڈ سے صرف 700 میگا واٹ بجلی مل سکتی ہے. اوکے. اور خود کے الیکٹرک نے جب نہیں لگائے تو آج یہ قلت پیدا ہو گئی. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس نے 2 فیصلے کیے. ایک، ان کو 2 پاور پلانٹ لگانے کی اجازت دی، جس میں سے ایک پاور پلانٹ اپریل 2021 میں شروع ہو جائے گا اور 450 میگا واٹ بجلی آئے گی. اوکے. دوسرا پلانٹ اگست 2021 میں آئے گا، اس میں بھی 450 میگا واٹ آئے گی. 2 پلانٹ اس عرصے میں جو بہت پرانے ہو گئے وہ بند کر دیے جائیں گے، اس سے 250-300 کم ہوگی. 600 میگا واٹ بجلی کا اضافہ یہاں سے ہوگا. اس کے ساتھ 2 انٹر کنیکشن بھی لگانے کی اجازت کی. دونوں انٹر کنیکشن میں ملا کے 1400 میگا واٹ بجلی آنی ہے. سن 2022 کے اپریل میں جو ہے وہ 600 میگا واٹ آئے گی اور 2023 کے میں 800 میگا واٹ آئے گی. جب یہ تمام بجلی اگر وقت پہ آ گئی، جس کی ہمیں پوری امید ہے، تو 2023 وہ سال انشاءاللہ ہوگا جس میں کراچی میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. چلے وقت میرا بالکل ختم ہوا جاتا ہے. آپ کا فردوس شمیم نقوی صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. عاجز دھامرا صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا ویورز کے، سندھ کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ عاجز دھامرا صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب
دونوں لیجسلیٹرز ہیں سندھ سے، اس لیے سوال ان سے ہم کر رہے تھے، اور کے الیکٹرک کے حوالے سے سوالات تھے، سندھ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سوالات تھے. ہم اپنے شو میں چاہے پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، وفاق ہو، سب پر سوالات کرتے ہیں. کوئی تخصیص باقاعدہ طور پہ نہیں کی جاتی چونکہ مہمان تھے اور موضوع بحث یہ تھا. آج قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی بات ہوئی، اس لیے سوالات اٹھائے تھے. اب بار کے دونوں موضوع مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. دوسرا موضوع جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ پورے پاکستان کو، ہر کسی کو افیکٹ کرتا ہے، کرونا وائرس. اور خوشائند بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی واقع ہو رہی ہے، نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے. اور جو ہائی ریکارڈ کیے گئے تھے کیسز وہ 13 جون کو تھے، 6000 سے زائد تھے. اور 13 جولائی یعنی کل کو جو کیس ریکارڈ کیے گئے وہ صرف 1000 سے زائد نئے کیسز تھے. کل تو 2,53,000 کے قریب کیسز ہیں اور اموات بھی جو ہیں وہ 5000 سے زائد ہوئی ہیں. لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں صرف 50 افراد، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے لیکن کمپیریٹیولی کم جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. تو بہتر نتائج آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. پوچھنا یہ چاہیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ امریکہ جیسے ممالک میں، برطانیہ میں جب انہوں نے لاک ڈاؤن کے بعد ملک کو کھولا تو سیکنڈ ویو آ گئی ہے کرونا وائرس کی. ہم اس سیکنڈ ویو سے کیسے بچ سکتے ہیں، وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ٹاپ سائنٹسٹ ہیں اور وزیر اعظم کی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹاسک فورس ہے ان کے سربراہ. عطا الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کے برابر میں تشریف فرما ہے جو کہ کے ساتھ آپ منسلک ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا بھی تعارف ہم کرا دیتے ہیں. جواد اصغر صاحب، آپ انفیکشس ڈیزیز کے ماہر ہیں، پینڈیمک جو ہے اس کے بھی آپ ایکسپرٹ ہیں. دونوں موضوع مہمانوں کو فارم ویلکم. ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر، جب لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی تو بہت ہی بھیانک قسم کی پریڈکشنز آ رہی تھی، چاہے وہ امپیریل کالج آف لنڈن ہو یا پاکستان کے بھی جو ماہرین ہو، کہہ رہے تھے جولائی میں خدا نہ خواستہ یہ پیک کرے گا اور جولائی کے اینڈ میں لاکھوں میں پیشنٹس چلے جائیں گے. یہ جو ایک نوز ڈائیو ہوا ہے، جو اسپائک ختم ہو گئی ہے اور جو کرو فلیٹ ہو گیا ہے، ایک تو اس کی کیا وجہ ہے اور وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو جون میں جو آپ کے پاس فیکٹس آ رہے تھے جی، ہم نے 6900 کو ٹچ کیا تھا جون میں، اور اس کے بعد یہ کم ہونا شروع ہوا ہے اور اب تقریباً نارملی 2500-3 ہزار کے قریب نئے کیسز آ رہے ہیں. تو یہ کافی گھٹ گیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو پروسیس لایا گیا ہے وہ واقعی بہت اچھا پروسیس ہے اور وہ کام کر رہا ہے. کوئی 1200 ایسی جگہیں ہیں میرے علم میں جہاں یہ لاک ڈاؤن ہے پورے ملک کے مختلف علاقوں میں، اور جہاں جہاں وہ کیسز آنے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اس لاک ڈاؤن کو کھول دیا جاتا ہے. اچھا. تو یہ جو ہے یہی طریقہ کار بہتر ہے بنسبت اس کے کہ پورے ملک کو آپ لاک کر کے بند کرنے کی کوشش کرتے، جو کہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یہ آپ سیکنڈ ویو کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل ممکنات میں سے ہے. آپ کھولیں گے، اگر بقرعید میں ہم نے احتیاط نہیں کری اور لوگوں نے آپس میں ملنا جلنا شروع کیا اور شاپنگ کے اندر احتیاط نہیں کری اور سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھی تو یہ واقعی دوبارہ پھر یہ پھیل سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے اتنے آسانی سے کووڈ-19 ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں کئی مہینوں تک ابھی رہے گا اور ایک سرٹن لیول پر ہو سکتا ہے جا کر یہ اسٹیبلائز ہو جائے، لیکن پھر بھی یہ رہے گا. اور جب تک کہ ویکسین نہیں آ جاتی یا کوئی اس کی ایسی ادویات سامنے نہیں آ جاتی جو واقعی اس کا علاج کر سکے، ابھی ہیں کچھ دوائیاں لیکن اس کو کیور نہیں کہہ سکتے، وہ ٹریٹمنٹ میں کچھ تھوڑی حد تک مفید ہیں لیکن کیور نہیں کہہ سکتے. تو یہ جو سلسلہ ہے جاری رہے گا. لیکن آپ کے توسط سے میں یہ خوشخبری بھی آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہمارا ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے کراچی یونیورسٹی کا جو سب سے بڑا ریسرچ کا ادارہ ہے، انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، تو ایک بڑی چائنیز کمپنی کے ساتھ کلینکل ٹرائلز کرنے کے لیے ویکسین پر، اور یہ ڈریپ میں اس کی اپلیکیشن جا چکی ہے. اور یہ جو ہے یہ جیسے ہی ڈریپ اپروو کرتا ہے تو اس کے کلینکل ٹرائلز جو ہیں پاکستان میں شروع ہو جائیں گے، اور پھر ویکسین بھی اگر وہ کامیاب رہتے ہیں کلینکل ٹرائلز. چائنا میں فیز 1 اور فیز 2 کمپلیٹ ہو چکے ہیں، فیز 3 میں ہے. پاکستان میں بھی فیز 1 کے کلینکل ٹرائلز انیشلی ہوں گے اور پھر فیز 3 کے ہوں گے، اور یہ کامیاب رہتے ہیں تو انشاءاللہ ویکسین کی اویلیبلٹی بھی پھر ہم انشور کریں گے کہ پاکستان
उन प्रायोरिटी ममालिक में हो जहाँ के वैक्सीन अवेलेबल की जाए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट आपने बताई। डॉक्टर जवाद असगर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर बताइएगा, अतौर रहमान साहब ने तो एक खुशखबरी सुनाई है कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो इंशाल्लाह जल्द शुरू हो जाएंगे। ये जो कमी वाकया हुई है, हमारा नुक्ता ये है, आप भी समझते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से हुई है, समाजी फासला बरकरार रखने की वजह से हुई है, आबो हवा की वजह से हुई है, जिस तरह के पाकिस्तान के एक हब्स का मौसम है, क्या फैक्टर्स इसमें कार फरमा हुए हैं जिसकी वजह से जो स्पाइक थी वो खत्म हो गई है? डॉक्टर जवाद साहब, जो केसेस हमारे उतने क्यों नहीं आए जितने लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, तो वो मेरा शुरू से ये पब्लिक पोजीशन है कि जो प्रेडिक्शन मॉडल्स थे, जो बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग इंपीरियल कॉलेज और इंक्लूडिंग IHME ये बना रहे थे, ये एक ऐसे वायरस की बेस पे बना रहे थे जिसकी हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो इस वजह से प्रेडिक्शन मॉडल का गलत साबित होना समझ में आता है, और उसमें मुझे कोई हैरानगी भी नहीं है। हमारे केसेस वाकई कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल हमारे, अगर हम डॉक्टरों से बात करें अस्पताल, तो हमें ये बताते हैं कि जो पहले की निस्बत मरीजों का बोझ काफी कम हो चुका है। इसकी क्या वजूहात है? हर एक आउटब्रेक का एक नॉर्मल एक पीक होता है, उसको जब टच करते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। मेरी असेसमेंट ये है कि हमने मई के दरमियान में ये इसको फ्लैट तो नहीं था किया, लेकिन हम एक बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। लेकिन उसके बाद ईद से पहले लोगों की खरीदारी और ईद के ऊपर जो 9 दिन की छुट्टियां और लोगों का खुल के मिलना था, उसका नतीजा बाद में जो हमें जून में बहुत बड़ी पीक मिली है, उसके नतीजे में अब हम दोबारा नीचे की तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन इसमें एहतियात यही करनी है कि आगे बड़ी ईद आ रही है तो हम उसके अंदर वो गलतियां ना दोहराएं जो हमने छोटी ईद के अंदर या ईद उल फितर के गुजारी हैं। तो इंतहाई एहतियात की जरूरत है। हमारे पास अमेरिका की मिसाल है, जहां पे पहली पीक पे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल में कर लिया, और इस वक्त उनकी जो दूसरी पीक है वो 60 से 70 हजार केस रोजाना की है। ईरान की मिसाल हमारे सामने है, उन्होंने पहली पीक को काबू पा लिया। अब उनकी जो दूसरी पीक है वो पहली की निस्बत ज्यादा बड़ी हुई, और उसके बाद एक हायर नंबर के ऊपर उनके केसेस आ रहे हैं। तो हमें इन सारी चीजों से ये हम बच सकते हैं। उसके अंदर वही सिंपल मैयज हैं, बाहर निकलें तो मास्क पहने, हर किसी ने नहीं पहना तो उसे मजबूर करें कि वो मास्क पहने, और उसके साथ अपने हाथ धोएं और लोगों से समाजी फासला बरकरार रखें। सिंपल मैयज हैं जिनको हम अडॉप्ट करके अपने आप को और पाकिस्तान को के लोगों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। अच्छा। लेकिन एज ए कम्युनिटी हमें ये इस पे अमल करना पड़ेगा। इंडिविजुअल एक्शंस का एक हद तक ही फायदा है। अतौर रहमान साहब, ये जो एक नुकता है कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं, ये भी वजह है कि हमारे नंबर्स में, ऐसी जाना चाहूँ कि मीडिया में सवाल उठ रहा है, सोशल मीडिया में सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान में टेस्टों की तादाद कम है, इसलिए फिगर्स कम आ रही हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस बात से राजी नहीं हूँ। टेस्ट कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि टेस्ट हम सिर्फ उन लोगों पे कर रहे थे जिनमें सिम्टम्स थे। हमने जनरल टेस्टिंग तो बड़े पैमाने के ऊपर नहीं शुरू करी थी, और क्योंकि ऐसे लोग ही कम आ रहे हैं जिनमें सिम्टम्स हैं, जिनमें अलामात हैं, तो इसकी वजह से टेस्ट खुद ब खुद कम हो रहे हैं, क्योंकि लोग ही कम आ रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। तो ये एक वजह है इसकी। और बहुत से लोग जो हैं, इसमें हमें ख्याल रखना पड़ेगा, जो फिगर्स हमारे पास ऑफिशियल फिगर्स हैं, उसके अलावा एक्चुअली हो सकता है काफ़ी तादाद और भी लोगों की हो जो टेस्ट करने आते ही नहीं हैं, और जिनमें ये माइल्ड सिम्टम्स आते हैं और फिर वो घर पे इलाज करके ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जो सीरियस केसेस हैं जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, तो वहाँ भी मामला काफ़ी बेहतर हुए हैं। अगर आप अमवात की शरह देखें तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है मई और जून के मुकाबले में। जो इस वक्त अमवात की शरह है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो वायरस है ये अपनी शक्ल बदल रहा है, ये म्यूटेट कर रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो साख्त है, वो हमने कराची यूनिवर्सिटी में, ये वाहिद इदारा है जहाँ पूरी जेनेटिक सीक्वेंसिंग हो सकती है। तो ये पूरे 30,000 के करीब इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, उनकी पूरी सीक्वेंसिंग हुई है, और 8 जगह पे इसमें हमने पाया है कि म्यूटेट हो चुका है ये उस वायरस के मुकाबले में
جو کہ چائنا میں پایا گیا تھا، ووہان میں پایا گیا تھا، تو یہ اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے. اور یہ جو ہے اس کے ہو سکتا ہے اب ہم 100 جینوم پروجیکٹ شروع کیا ہے، ملک کے مختلف علاقوں سے ہم نے سیمپلز کلیکٹ کیے ہیں، اور یہ اس کی جینوم کی سیکوینسنگ ہوگی، اس سے پتہ چلے گا کہ اور کتنی اس میں میوٹیشنز ہیں. تو خدا نہ خواستہ اس کی کوئی خطرناک میوٹیشن پیدا ہو جاتی ہے، کوئی خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے، تو پھر یہ کافی اور دنیا میں تباہی مچا سکتا ہے، جیسے کہ اسپینش فلو میں ہوا تھا، جس میں جو سیکنڈ ویو آئی تھی اس میں تقریباً 1/4 دنیا کی آبادی یا 1/5 حصہ جو تھا وہ وائپ آف ہو گیا تھا. تو خدا نہ کرے کہ یہ ہو، لیکن یہ شکل بدل رہا ہے، اور یہ پھر ایک چیلنج ہو جاتا ہے ویکسین ڈیولپرز کے لیے بھی کہ کس حد تک وہ مختلف جو اس کی اشکال ہوں گی، جو مختلف میوٹیشنز ہوں گی، ان کو ویکسینز کور کریں گی. تو یہ بھی ایک چیلنج ہوگا اس ویکسین ڈیولپمنٹ میں. ڈاکٹر جواد، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میوٹیٹ بھی ہو رہا ہے، اور ویکسین کا انہوں نے بتایا کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے کلینکل ٹرائلز بھی شروع ہونے جا رہے ہیں. رشیا کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے، انہوں نے کوئی ویکسین اس حوالے سے ڈیولپ کی ہے اور اگست میں شاید وہ آئے. امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی، تمام ممالک اس کوشش میں ہیں. ایز این میڈیکل ڈاکٹر، آپ چونکہ وبائی امراض کے ڈاکٹر ہیں، کیا سجیسٹ کریں گے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے کہا سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا ہے، ماسک پہننا ہے. انفارچونیٹلی ویئرز، میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ اور عطا الرحمان صاحب کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے ماسک پہننا اب چھوڑ دیا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسپائک ختم ہو گئی ہے، تعداد کم ہو گئی، لہذا ماسک جو ہے وہ اب اتنا کوئی ناگزیر نہیں ہے. کتنا یہ اہم ہے؟ اور پہلے کہا جا رہا تھا کہ اگر وائلڈ سمٹمز ہو تو ہوم کوارنٹائن کر لیں، آئسولیشن میں چلے جائیں، اس سے آپ لوگ بہتر ہو جائیں گے. وے فارورڈ کیا سجیسٹ کریں گے ڈاکٹر جواد صاحب ایز اے ڈاکٹر آپ؟ جی ہاں، یہ آپ نے بالکل بڑا صحیح سوال اٹھایا تھا ابھی کہ ٹیسٹوں کی تعداد ہماری کی نسبت کم ہوتی جا رہی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. پوری دنیا میں جو اس وقت کرونا وائرس کی کنٹرول اسٹریٹجی کے 2-3 کارنر سٹونز یا اہم بنیادی نقطے ہیں، ان کے اندر یہی ہے کہ ہم نے کانٹیکٹ ٹریسنگ بڑھانی ہے، یعنی کہ کیس کے جو بھی جاننے والے اس سے انٹریکشن ہوا ہے پچھلے 14 دن کے اندر، ہم نے ان کو ڈھونڈنا ہے اور ان کو ٹیسٹ کرنا ہے. جب یہ ہم ٹیسٹ ان کو ڈھونڈے اور ٹیسٹ کریں تو ہماری جو ٹیسٹنگ ہے ڈیلی وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے اوپر پہنچنی چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان کا خود اپنا ٹارگٹ 1 لاکھ ٹیسٹ روزانہ کا ہے، لیکن یہ جو 20-21 ہزار کے اوپر ہمارا ٹیسٹ پہ آ جانا، اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ جب دوسری سپائک آئے گی تو ہمارا سسٹم اس کو اٹھا نہیں سکے گا، پک نہیں کر سکے گا اس وقت تک جب تک دیر نہیں ہو جائے گی. سو یہ اس کے اوپر بھی توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر یونیورسلی اڈاپٹیڈ اونلی اسٹریٹجی گنی جا رہی ہے کہ انہانس کانٹیکٹ ٹریسنگ، انہانس ٹیسٹنگ اور آئسولیشن، ماسک، ہر بندہ ماسک پہنے، فاصلہ رکھے. اور اس وقت تک، اور یہ دیکھیے جب ویکسین آ بھی جاتی ہیں، لیٹ سے ویکسین آ جاتی ہے، ہمارا پاکستان کو ملتے کب کتنا ٹائم لگے گا؟ اس کے بعد آج آپ سمجھ لیجئے فار ڈسکشن پرپز کہ پاکستان کے پاس ہماری پوری پاپولیشن کے مطابق ویکسینز آ گئی ہے، لیکن اس کو رول آؤٹ کرنا، اس کو پوری پاپولیشن پہ لے کے جانا اور ویکسین لگانا، جو ہمیں تجربہ ہے، بچوں کی ویکسین لوگ نہیں لگواتے. جو 5-6 ضروری بیماریاں ہیں ان کی ویکسین کی شرح بہت کم ہے. سو یہ اس کے اندر بڑے پریکٹیکل سوال ہیں کہ کب تک اس سٹیج پہ ہم پہنچیں گے کہ ایون ویکسین آ بھی جائے تو ہمیں پروٹیکٹ کر سکیں. تو اس وقت تک ہمیں تمام سماجی فاصلے، نئے طریقے کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جو ہم بغل گیر ہوتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، عید پہ پارٹیاں کرتے تھے، وہ براہ اگر ہم اس عید پہ نہ کریے. میں آج بھی ان لوگوں سے مل رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، ان کی مجھے جو مریض رہے ہیں اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا، زیادہ لوگ بیمار ہوئے عید کے قریب پہلے یا بعد میں جو بڑی بڑی پارٹیز لوگوں نے ارینج کی، اس کے اندر مکسنگ ہوئی اور اس کی جو نتیجہ تھا وہ ان کی بیماریوں کے نتیجے میں نکلا. ہم نے اپنے ساتھی کھوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اپنا ذاتی کلاس فیلو جو میڈیکل ڈاکٹر ہے، 2 بیمار ہوئے ہمارے، ان میں سے 1 شہید ہوئے. سو یہ سیریس سچویشن ہے. اور ایز اے میں یہ کہوں گا کہ یہ عید آ رہی ہے، اپنی اسی طرح احتیاط پہلے سے زیادہ کریں. آپ کا آبزرویشن بالکل صحیح ہے. میں بھی آج بازار گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ صرف 20-30% سے بھی کم لوگ ماسک پہن رہے ہیں. اس سے پہلے یہ ہونا چاہیے. عطا الرحمان صاحب جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. عطا الرحمان صاحب یہ جو ٹیسٹنگ کی بات کی، آپ سمجھتے ہیں چونکہ آپ پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس کے بھی چیئرمین، ٹیسٹنگ کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہمیں کانٹیکٹ ٹریسنگ ہو سکے ٹورڈز دی اینڈ؟ عطا الرحمان صاحب
جی بالکل، میں اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر جواد جو فرما رہے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹنگ جو ہے یہ کم از کم لاکھ کی طرف لے کے جانا چاہیے. WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ کم از کم 1% آف پاپولیشن کو تو آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، جو کہ 22 کروڑ پاپولیشن ہے تو 22 لاکھ ٹیسٹ ہو جانے چاہیے تھے. ابھی تک آپ میرے خیال سے مشکل سے 13-14 لاکھ تک پہنچے ہیں، اور پھر ٹیسٹنگ بڑھتے بڑھتے کم ہو گئی ہے. تو جو کانٹیکٹ ٹریسنگ کے تحت ٹیسٹنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور رینڈم ٹیسٹنگ بھی بہت ضروری ہے تاکہ اندازہ ہو کتنے لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو اور ٹیسٹنگ کو آپ کو اور جیسے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر سیکنڈ ویو آتی ہے اور اس میں ایک ساتھ ہمارے اوپر دباؤ پڑتا ہے تو پھر ہمیں ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ لاکھ ٹیسٹ ہم روزانہ آسانی سے کر بہت سکیں. بہت شکریہ عطا رحمان صاحب آپ نے اور ڈاکٹر جواد اصغر صاحب، بہت اچھی گفتگو کی. ویئرس وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اینڈ میں چلتے چلتے ہمیں اس کو سنجیدہ لینا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرو فلیٹ ہوئی ہے، لیکن اس کو ہم نے بالکل سنجیدہ لینا ہوگا. خدا نہ خواستہ سیکنڈ اسپائک آئی تو اس کے کتنے بھیانک نتائج ہوں گے ڈاکٹر صاحبان آپ کو بتا رہے تھے. آج کے لیے یہی کچھ، انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی تو کل رات 10:05 میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پرشٹی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.